अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बात है सच और मैं हूं आपका सज्जन, आपका बेली नौमान चौहान। इस वक्त हम एक ऐसी हस्ती के पास मौजूद हैं और जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, जिन्होंने बाबा कौम को देखा, जिन्होंने लियाकत अली ख़ान साहब को देखा, पाकिस्तान के उन तमाम कायदीन को देखा जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में एक बुनियादी किरदार अदा किया। जब ये पाकिस्तान बना तो ये 12 साल के थे और इनकी रहाइश दिल्ली में थी, जो तख्त था, जो कैपिटल था। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सफ़र तय किया पाकिस्तान में आने के लिए। इनकी बड़ी क़ुरबानी है। इन लोगों ने अपने वो घर छोड़े, अपनी हवेलियाँ छोड़ी जहाँ पर ये सदियों से आबाद थे, इनके पूरे ख़ानदान आबाद थे। इन्होंने पाकिस्तान के लिए, इनकी क़ुरबानियाँ बहुत तवील हैं, अपने घरों को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा। आइए अब इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने जब पाकिस्तान बनते देखा किन हालात से गुज़र कर आए। जी अब्दुल अज़ीज़ साहब। हाँ जी, पाकिस्तान बना थे, बड़े क़ुरबानी मुसलमानों ने बहुत, मुसलमानों को बहुत तक इन्होंने आगे लगाई, दुनिया दी, मुसलमानों को तंग किया। और काफ़ी अरसे के बाद जब कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ आए तो इन्होंने पहली गाड़ी जो थी वो काट दी थी, बच्चियाँ उठा कर ले गए, लड़कियाँ जवान। ये कौन लोग थे अपना हाजी साहब? ये ज़्यादातर सिख थे, ज़्यादातर सिखों ने जुल्म किया। अम्बरसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, इधर जो रास्ते थे ना, उधर रास्तों में बड़ा तंग किया। पहली गाड़ी जो थी इन्होंने काट दी, बंद कर दी, उसको लड़कियों को उठा कर ले गए काफ़ी। फिर दूसरी गाड़ी में हम आए थे जी, वो तो खैरियत से यहाँ लाहौर पहुँचे। वाक़े आके यहाँ पर, वाक़े से फिर यहाँ शादरे आकर उतरे, वहाँ पर बड़ी बच्चे झेली। फिर वहाँ पर सैलाब आया हुआ था उस दौर में 47। कोई वो बन नहीं था। हम घोड़ा अस्पताल की साइड पर वहाँ पर है कीचड़ साहब की, और काफ़ी लोगों के बाद अरसे के बाद फिर वहाँ आबाद हुए। उसके बाद फिर अलॉटमेंट कराई यहाँ सराय रतन चंद शालमी चौक के साथ, यहाँ पर आबाद हैं। काफ़ी 71-72 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। अल्लाह का शुक्र है, अब तो एहसान है बड़ा। अल्लाह ताला सबको आए रखे और जो भी हाकम आए उनको अल्लाह ताला नेक और नीयत से पाए और नेक अमल करने की तौफीक और सस्ता करे। बड़ा इन्होंने तो महंगाई बहुत ज़्यादा करी हुई है। अल्लाह ताला इमरान ख़ान को हिदायत दे और इनको अक़ल दे, शऊर दे। और नवाज़ शरीफ का दौर था, उनके ज़माने में 200-400 रुपये का थैला था, अब 800 रुपये का छोटा है, 1600 का बड़ा है। क्या आदमी खाए क्या? इसमें मज़दूर आदमी, मज़दूर तबका, नौकरी पेशा बहुत तंग दस्त है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई की। इनका खुदा इनको नेक निजात से चलाया और नेक निजात से। अच्छा ये बताइए हाजी अब्दुल अज़ीज़ साहब कि जब पाकिस्तान में जब बना, आपने बड़ी मुश्किलात उठाई हैं, तो आप तो अपने घरों में बड़े नाज़ो नाम में पले, बहुत बड़ा ख़ानदान था, बड़ा वसी कारोबार था आपके बड़ों का। तो ये जो मुश्किलात आपने उठाई हैं ये पाकिस्तान में आकर, इस पर कोई पछतावा तो नहीं आपको? पछतावा तो कोई, पछतावा तो यही है बस, जब पाकिस्तान बन गया, इंडिया 2 टुकड़े हो गए, तो पाकिस्तान इस्लाम कायद आज़म का बड़ा एहसान है, लियाकत अली ख़ान का बड़ा एहसान है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। क्योंकि यहाँ मुसलमान आज़ादी से रह तो रहे हैं, इंडिया में मुसलमान अब भी तंग है। दिल्ली में भी पीछे इतना फसादात हुए, मुसलमानों को तंग करा, आग लगाई। अभी ये कोई 4-5 महीने का वाक़या है, तो मुसलमान अब भी वहाँ पर बहुत परेशान है। आसाम में देखें, वो बच्चे सिपारे पढ़ रहे थे, उनको बेचारों को उठा दिया मुझे। जी ऐसा फरमा रहे हैं कि इस बात के बावजूद हम पाकिस्तान में आए, हमने बहुत तंगियाँ बर्दाश्त की, हमने मुश्किलात भी उठाई हैं, इसके बावजूद हमें कोई पछतावा नहीं है। हम खुश हैं कि हम एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। हिंदुस्तान में आज भी मुसलमान महकूम है, ग़ुलाम है, वो जैसे चाहें मार देते हैं। आसाम में उन्होंने बच्चे पढ़ रहे थे, उनको भी मार डाला। अच्छा ये बताइए, आपने देखा है बाबा कौम को देखा, लियाकत अली ख़ान साहब को देखो, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी, लियाकत अली साहब बहुत अच्छे आदमी थे। कायद आज़म भी पाकिस्तान में उन्होंने बनाया। वो गवर्नर जनरल थे, ये वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, और ये भी रियासत के मालिक थे। बहुत अच्छे करोड़पति अरबपति आदमी थे। ये रियासत थी, अब इन्होंने सब छोड़ा, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर ही छोड़ा जी। और पाकिस्तान की खातिर ही मरना जीना
اس کی اجازت اللہ تعالیٰ سے۔ جی ایسا فرما رہے ہیں وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب ایک اسٹیٹ کے نواب تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے پوری اسٹیٹ چھوڑ دی، ہمارے لیے چھوڑی، اس پاکستان کی آزادی کے لیے چھوڑی ہے۔ تو اب ان سے یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 1965 کی جنگ میں وہ کیا وہ جو جذبہ تھا ملک کا، وہ ہماری قوم کا، جنہوں نے ہندوستان کو عبرتناک شکست دی۔ تو آپ نے 65 کی جنگ دیکھی، اس بارے میں کچھ بتائیں نا ہمارے آڈینس کو۔ یہ بہت یہاں پر جہازوں کا حملہ تھا، ایک جہاز آ رہا دوسرے آ رہا، اللہ تعالیٰ پاکستانی فوج کو اور پاکستان کے ہوا بازوں کو بہت ہمت دے، انہوں نے بھگایا ان کو اور اندر گھسنے نہیں دیا، جب ان کو سب کو بھگایا۔ اور یہ BRB نہر سے پار انہوں نے کافی بڑی حملہ کرا تھا اور ٹینکوں سے بھی حملہ کرا تھا سیالکوٹ میں، اور سیالکوٹ میں اتنے تھے، ان کے ٹینک کافی تھے، ہمارے ٹینک کم تھے۔ ہمارے فوجیوں نے نیچے لیٹ کر ٹینکوں کو نیچے لیٹ کر بروج اڑا دیے ان کو، اور وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ بہت قربانی، عوام کا جذبہ کیسا دیکھا آپ 1965 کی جنگ میں، یہ بتائیے ذرا۔ کا جذبہ تو بہت زیادہ تھا، پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور بہت لڑنے کے کافی آدمی رضاکارانہ طور پر بہت گئے اور کافی لوگ قربانیاں دی، بڑا انہوں نے قربانی دی اور بڑا تنگیاں کاٹ کے، بڑا اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے 65 میں بھی 71 میں بھی کشمیر کا کافی علاقہ لے لیا تھا انہوں نے، کھیم کرن، جوڑیاں، دریائے توی، وہ پھر ان کے حساب سے پھر واپس دینا پڑا ان کو، اس انہوں نے کافی علاقہ کشمیر کا لے لیا تھا۔ یہ 1965 کی جنگ کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ 1965 کی جنگ میں کافی علاقہ لیا تھا کشمیر کا، دریائے توی ہم دیکھ کر آئے تھے، ہم نے خود دیکھا تھا آنکھوں سے، اس کے اس پار تو تمام علاقے پہ پاکستان نے کافی علاقہ لے لیا تھا ان کو۔ اچھا یہ بتائیے حاجی عبدالعزیز صاحب، 1965 کی جنگ میں عوام میں اتحاد تھا اور میں محبت تھی اور وہ جذبہ اور ایک ولولہ تھا، انہوں نے ہندوستان کو عبرتناک شکست دی۔ پھر کیا ہوا 1971 6 سال کے اندر ہی ملک دو لخت کیوں ہو گیا؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ آپ تو ظاہر ہے آپ نے تو پاکستان اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ نے حالات سے گزر کے آئے، تو یہ کیا وجوہات تھی 6 سال میں یہ ملک دو ٹکڑے کیوں ہو گیا؟ وہ جو ہمارے بھائی تھے بنگالی ہم سے الگ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ بتائیں ہمارے آڈینس کو۔ وجہ یہ ہے جی کہ مشرقی پاکستان تھا اور مغربی پاکستان، ادھر سیٹیں تھیں اس نے ان کی 50 تھیں بھٹو کی، اور اس کی تھی 55-56 سیٹیں ان کی زیادہ، شیخ مجیب الرحمان کی، شیخ الرحمان کی زیادہ تھی۔ حق اسی کا بنتا تھا، حق اسی کا بنتا تھا حکومت کرنے کا، حکومت دینے کا، لیکن بھٹو کی غلطی ہے، سراسر غلطی ہے، کیونکہ اس نے کیا وہاں پر قرارداد اقوام متحدہ میں پھاڑ دی، جو پیش کی تھی پولینڈ نے، وہ ہمارے حق میں جاتی تھی قرارداد، انہوں نے پھاڑ دی تھی۔ ہاں انہوں نے بھٹو نے کیوں پھاڑی؟ کیونکہ وہ کہتا تھا ادھر تم ادھر، ہم اس نے نعرہ لگا کے بڑا غلطی کی اور ان کو ہندوستان کو موقع دیا، انہوں نے موقع فائدہ اٹھایا اور وہ مجیب الرحمان کو لے گئے، اور پھر وہ ہندوستان نے نا اب جنگ ہوئی ہندوستان سے۔ مشرقی پاکستان میں کوئی راستہ نہیں تھا جانے کا فوج کا، کیونکہ وہ خشکی کا راستہ تھا نہیں، دریائے سمندر کا راستہ تھا، جس میں ان کو گھیر کر انڈیا کی فوج نے پکڑ لیا۔ ہمارے جنرل تھے، جنرل ٹکا خان تھے میرا خیال ہے، جنرل نیازی، جنرل نیازی تھے، ان کو وہ بیچارے نے پھر ہتھیار ڈالنے پڑے کیونکہ رسد نہیں پہنچ سکی۔ بس یہ ہے کہ سراسر غلطی اس وقت بھٹو کی تھی۔ نہیں فوج نے تو بڑا مقابلہ کیا تھا جی، فوج نے بڑا مقابلہ کیا، لیکن ان کو رسد نہیں پہنچ سکی کیونکہ انڈیا بیچ میں تھا، خشکی کا راستہ کوئی جانے کا نہیں تھا، اس واسطے ان کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ جی بڑی پیاری بات کی، بڑی خوبصورت بات تھی کہ فوج نے بڑا مقابلہ کیا رسد نہ ہونے کے باوجود، چونکہ ہمارا رستہ نہ تھا مشرقی پاکستان کے ساتھ، نہ خشکی رستہ تھا، نہ کوئی ان کے ساتھ رستہ ہمارا کوئی سمندر کا رستہ تھا، وہ بہت دور تھا مشرق کی سائڈ پر، ہم مغرب کی سائڈ پر تھے۔ میل کا فاصلہ جی کہہ رہے ہو ہزاروں میل کا، جی ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، اگر بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی راستہ ہوتا، جی جیسے یہ گوادر ہے یا کراچی ہے، جی تو برابر میں پھر تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن بس اپنوں نے غلطی کری نا، اپنوں نے
اور حق اس کا بنتا تھا جی جی مجیب الرحمان کا، لیکن بھٹو نے غلطی کر کے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ جی بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس رستہ ہوتا، تھوڑا سا آپس میں کوئی کنیکشن ہوتا آنے جانے کا، تو ہم انشاءاللہ کبھی بھی نہ وہاں سلنڈر کرتے ہماری فوجیں۔ یہ ہماری سیاسی غلطی تھی، فوج نے بہت مقابلہ کیا، قربانیاں دی ہیں، اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، فوج ہے۔ تو اچھا یہ بتائیے، اس کے بعد ایک دور آیا تھا جنرل محمد ضیاء الحق کا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جنرل محمد ضیاء الحق بہت نمازی پرہیزگار آدمی تھا، اور اس نے یہ روس کے ٹکڑے اسی نے کروائے تھے، کیونکہ بڑا فوجی بہت اچھا آدمی تھا، اور کافی علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا اس نے۔ یہ جو ریاستیں ہیں چھوٹی موٹی، تاجکستان اور قرغیزستان، ان کو آزاد کروایا اس نے، اسی کا کام تھا۔ لیکن بعد میں یہ ضیاء الحق کو بیٹھے تھے، ایک ان کا آدمی بیٹھا تھا، آم کی پیٹیاں رکھی ہوئی، اس کا سفیر تھا، امریکہ کا سفیر موجود تھا، امریکہ کا سفیر اس میں موجود تھا، لیکن انہوں نے بم رکھے، اور یہ خود بخود اس نے امریکہ نے ضیاء الحق کو مروایا۔ اس میں اس کا ہاتھ تھا، کیونکہ بہت نمازی پرہیزگار اور بڑا دلیر آدمی تھا، اس کی وجہ سے یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، قازقستان، بلوچستان، یہ جو روس کی ریاستیں تھیں، مسلمان ریاستیں، یہ کافی آزاد ہوئی ہیں اس کے دور میں۔ اور بہت اچھا آدمی، مخلص آدمی تھا اور نیک آدمی تھا، اس کو جان بوجھ کے امریکہ نے مروایا۔ جی ایسا فرما رہے ہیں، جنرل محمد ضیاء الحق کا دور ایک اچھا دور تھا، ان کی کوششوں سے ایک سپر پاور روس کے ٹکڑے ہوئے، اور وہاں ہماری 7 ریاستیں مسلمان کی وجود میں آئیں۔ ان کو امریکہ نے سازش کے تحت اپنے سفیر سمیت ایک کسی طریقے سے بھی انہوں نے ان کے ہتھیاروں کو بلاسٹ کر دیا۔ وہ مخلص انسان تھے اور محب وطن تھے، نمازی اور پرہیزگار تھے۔ اس کے بعد دور آیا نواز شریف کا، جی اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے آڈینس کو۔ نواز شریف بہت اچھے آدمی تھے، انہیں کپڑے کافی بڑھیا۔ نواز شریف کا جو دور حکومت بھی آپ نے دیکھا، 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے، پنجاب کے پر بھی کی، پورے پاکستان پر کی، دونوں بھائیوں نے کی ہے۔ ان کی حکومت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، ذرا ہمارے بتائیں ذرا ناظرین کو۔ بہت اچھے آدمی، دونوں بھائی بہت اچھے، انہوں نے بہت اچھے 4-5 سال نکالے ہیں، لیکن یہ جو آیا ہے نا عمران خان، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس نے سوائے مہنگائی کا کچھ نہیں کیا، اور لوگوں کو تنگ کرا ہوا، بجلی کے بل۔ جب یہ حکومت میں نہیں تھا، جب اس کی نواز شریف کی حکومت تھی، کہتا تھا جی بل پھاڑ دو، بل نہ دو، بجلی کا بل نہ دو، یہ اسلام آباد میں آج سے 5-6 سال پہلے کی بات۔ اور یہ اپنا دور آیا ہے تو اب یہ مہنگائی کے سوا کچھ نہیں کیا اس نے، نہ کوئی سہولتیں ہیں لوگوں کو، نہ کوئی سہولت ہے، نہ وہ مہنگائی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اس کے دور میں تو مہنگائی یا اب 800 روپے کا سارا چھٹا ہے، 1600 کا بڑا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا اس کو۔ اللہ تعالیٰ اس کو، خدا اس کو صحت دے پروردگار، اور اس کو ہدایت دے کہ یہ سیدھی راہ پہ چلے، اور کچھ لوگوں کو سہولتیں، بجلی کے بل مہنگے کر دیے، گیس کے، پانی کا، کل چیز مہنگائی کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ اور جو خدا اس کو پوچھے اور خدا اس کو نیک ہدایت دے، آمین۔ آپ نے سنی ہیں ہمارے بزرگ کی باتیں، سچی باتیں جو انہوں نے بتائیں، پاکستان کیسے بنا، کن حالات سے گزر کے آئے، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو سکھ درندے اٹھا کر لے گئے، یہ ملک ایسے نہیں بنا، لاشوں کے سمندر کو انہوں نے پار کر کے یہ پاکستان پہنچے۔ زندگی انہوں نے بڑی مشکل میں گزاری، انہوں نے کچن میں زندگی گزاری ہے، بڑے برے حالات تھے، اس کے باوجود یہ خوش ہیں کہ ہم آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ انہوں نے سارے ہمارے پاکستان کے ادوار کو گنا، ان کے متعلق بتایا ہے۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ ایک وہ ایسا چہرہ ہے جو سچا چہرہ ہے، ان کے دل میں کسی کو بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔ یہ حالانکہ زندگی بڑی گزار رہے ہیں، چھوٹا سا ان کا گھر ہے، یہ جہاں سے آئے ان کی بڑی حویلیاں تھیں، اس کے باوجود یہ اللہ کا شکر گزار ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں الگ وطن عطا فرمایا جو آزاد وطن ہے، جہاں ہم اپنی آزاد سانسیں لے سکتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کے لیے دعا کریں، اللہ کی زندگی برکت دے اور صحت دے، اور ان جیسے مخلص بندے پاکستان کو عطا فرمائے جو پاکستان کو بلندیوں تک لے کے چلے جائیں۔ دیکھتے رہیے بات ہے سچ۔